अस्सलाम वालेकुम जी। नियो प्लस के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ हिना सलमान। व्यूज़, एक आज बहुत इंपॉर्टेंट इशू हम डिस्कस कर रहे हैं, ख़ास तौर पर हमारी प्यारी ख़वातीन और बच्चियों से ये जो इशू है ये जुड़ा हुआ है। आपने जैसे सुना है सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर का बहुत ज़्यादा जो है इस पर मीम्स बनाई जा रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीनेशन है, जिसको HPV वैक्सीनेशन कहते हैं, वो जो है उससे लड़कियों में बना आ रहा है, वो कंसीव नहीं कर पा रही और वाकई हो रही है। मगर हमने सोचा कि हम आपके लिए स्पेशली ये अवेयरनेस पॉडकास्ट जो है हमने डिज़ाइन किया है कि आप लोगों को समझा सकें कि HPV वैक्सीनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके क्या फ़ायदे हैं, और जो ख़वातीन जो है सर्वाइकल कैंसर में मुब्तला हैं उनकी अजियत के बारे में आपको बता सकें कि वो कितनी अजियतनाक ज़िंदगी गुजार रही हैं। और ये पाकिस्तान में जो ये मुहिम है ये स्पेशली 1.5 करोड़ बच्चियों के लिए ये चलाई जा रही है। इस कैंपेन में उन तमाम बच्चियों जिनकी उम्र 9 से 14 साल है उनको कवर किया जा रहा है। ये वैक्सीनेशन उनके लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी मुफीद है, हम आपको मिलवाएंगे आज डॉक्टर समीना हक से, जो कि सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, IVF क्लिनिक चलाती हैं। वो बताएंगी कि बच्चियों को वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए, तो इसका जवाब वही देंगी। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर समीना, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम हिना, यू लुकिंग वेरी प्रिटी। Unlike you, you are always very pretty. डॉक्टर साहिबा, सर्वाइकल कैंसर सोशल मीडिया पे तरह तरह का कंटेंट लोग फेंक देते हैं, जिससे एक कहते हैं ना कि डेफेमेशन जो है, मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रिएट होता है। इसी वैक्सीनेशन के ऊपर लोगों के डिफरेंट मिथ्स आ रही हैं, कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, और हम लोग बीइंग अ मदर, मैं खुद डबल माइंडेड हूँ कि मैं अपनी बेटी को लगवाऊँ कि ना लगवाऊँ, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि औरतें से हो जाएंगी, कंसीव नहीं कर पाएंगी, हो जाएगी। तो ऑल ऑफ द पेरेंट्स आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट इट कि क्या उनको लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। इट्स अ क्लियर स्टैंड फ्रॉम यू। बेटे, बात ये है कि ये कोई नई वैक्सीन नहीं है। जैसे कोविड की नई वैक्सीन आई थी, लोग कह रहे थे पता नहीं क्या हो जाना है। ये वैक्सीन तो जब से हमने मेडिकल स्कूल में आंख खोली और हमें पता चलना शुरू हुआ, उसके चंद साल बाद ही ये वैक्सीन दुनिया में आ चुकी थी। अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो रिपोर्टेड ना होते केसेस। ये तो बहुत सेफ वैक्सीन है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना तो है लड़की, ना होती है, ना इसके कोई साइड इफेक्ट है, कुछ भी नहीं। तो कई सालों से वैक्सीन मार्केट में है। ये तो नहीं है कि ये कोई, बट ये हमारे इम्यूनेशन कार्ड्स का हिस्सा नहीं रही है। पाकिस्तानी इम्यूनेशन जो हमारा इम्यूनाइजेशन होती है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, ये उसकी रेगुलर इम्यूनाइजेशन में नहीं थी। तो अब शामिल हुई है और बहुत अच्छी बात है। तो इसका फ़ायदा उठा लें, क्योंकि वैक्सीन बहुत पुरानी है, हमें ही नहीं पता था, हमारी अवेयरनेस पब्लिक की नहीं थी। देखें, अब किसी को नहीं पता कि ये वैक्सीन क्या है, तो लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन, इसी वजह से। बिल्कुल, हम पोलियो को कर्व नहीं कर पाए। तो ये वैक्सीनेशन तो अभी बहुत साल लग जाएंगे हमें करते करते, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे पासमानदा इलाके हैं जहाँ एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगी कि उन इलाकों की अगर बात की जाए, थोड़ा सा हम बलूचिस्तान की तरफ लेके जाते हैं, आपको KPK की तरफ लेके जाते हैं, चलो पंजाब सिंध के लोग लगवा लेंगे, मगर मेन हमारे जो बड़े बड़े और 2 सूबे हैं उसमें हम कैसे अवेयरनेस कैंपेन ये कर सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ ख़वातीन की बात आती है वहाँ इस चीज़ों को टाबू समझा जाता है, वहाँ लोग बात नहीं करते। KPK रह गया है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में तो हो रही है, लेकिन अभी KPK में, क्योंकि और वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा है। सिंध और KPK में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा है। जो रिमोट एरियाज़ हैं सिंध के, उसमें तो बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं। अच्छा। तो हम अब कंसल्टेंट्स जब इकट्ठे होते हैं किसी मीटिंग में या कॉन्फ्रेंस में, तो मेरा ये कहना था कि मेरी अभी शौकत खानम के जो हेड हैं फैसल, डॉक्टर फैसल, उनसे भी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा पंजाब में नहीं देखते ये केसेस। लेकिन जब मेरी बात हुई बाकी सूबों के कंसल्टेंट्स से, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो बहुत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो सिंध में तो स्पेशली, और बलूचिस्तान और KPK में ये कैंपेन ज़रूर होनी चाहिए, और पंजाब में तो हो रही है। आई एम ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। अच्छा, इसी वैक्सीनेशन के ऊपर बात करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं बहुत बुरे तरीके से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक ज़चगी के दौरान जो है क्या हो सकती है, वी बीन लिसनिंग अ लॉट ऑफ स्टोरीज ऑन इट। तो मैं भी आपसे ये भी क्लैरिटी मांगना चाहूँगी कि आप क्या समझती हैं कि जैसे आपने पहले कहा है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स इसके हैं? नहीं बेटे, ये कोई केमिकल थोड़ी है
جس کا ریئیکشن ہو جانا ہے یا اس کو لگاتے ہی اسکن پہ وہ ریشز ہو جانے ہیں یا لو بلڈ پریشر ہو جانا ہے یا بخار ہو جانا ہے. نو 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 نتھنگ. کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے اس کا. اور جیسے کووڈ کا ویکسین آپ نے لگایا تھا, کسی کو میجورٹی لوگوں کو تو کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوا تھا, تو اس لیے یہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو کاز اینی سائڈ. اچھا, پاکستان میں کینسر کی بات کی جائے تو خواتین میں بریسٹ کینسر بہت زیادہ کامن ہے, اور بریسٹ کینسر کے اوپر یہ ہے کہ کوئی ویکسینیشن نہیں ہے, اس کا معائنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے, اس کو جج کرنا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ بریسٹ الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے یا میموگرافی کرانی ہے. بینگ گائنوکالوجسٹ کیا کہتی ہیں آپ؟ بیٹے, سب سے پہلی بات تو ہے سیلف ایگزامینیشن. سیلف ایگزامینیشن از ویری امپورٹنٹ. ہمارے ہاں جیسے سروائیکل کینسر ہے یا بریسٹ کینسر ہے, یہ پرائیویٹ پارٹس ہیں نا لیڈیز کے, تو شرم سے ہی وہ نہیں بتاتی. آپ یقین کریں کہ میرے پاس اتنے کیسز آتے ہیں ایب نارمل بلیڈنگ کے, پوسٹ مینوپوزل بلیڈنگ, یعنی مینوپوز سیٹ ان ہو گیا, 45 ایئرس پہ مینسز رک گئے, اور پھر کوئی 4-5 سال بعد اسپاٹنگ شروع ہو گئی, اور پھر ہیوی بلیڈنگ شروع ہو گئی. تو وہ محترمہ بتا ہی نہیں رہی گھر میں کہ جی میں نے تو شرم سے نہیں بتایا کسی کو, کہ مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں بتاؤں کہ مجھے ویجینل بلیڈنگ ہو رہی ہے. کیسے ہم ان ٹیبوز کو روک سکتے ہیں, کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اور 3 بیٹیاں اس کی جوان, کل پرسوں ہی میں نے اس کی وہ کی, اور مجھے جب میں نے اندر کیمرہ ڈالا یوٹرس میں تو وہ اپنے منہ سے بول رہا تھا کہ میں کینسر ہوں. تو لائٹ آن کر کے جب ہم یوٹرس کے اندر نیچے سے, اس کو ہسٹیروسکوپی کہتے ہیں, تو وہ میں نے فوراً ڈسکنٹینیو کر دی, اور میں نے پھر بایوپسیز لیں اور وہ بھیجیں. تو میں نے باہر نکل کے ان کی بیٹیوں کو پوچھا, میں نے کہا بیٹے آپ لوگ اتنی جوان اور پڑھی لکھی بچیاں ہو, تم نے اپنی ماں کا کبھی نہیں پوچھا کہ یہ آپ پیڈ کیوں لگا رہی ہیں؟ کہتی ہے یہ اتنا چھپا کے کرتی تھیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. یہ تو اب جب زیادہ بلیڈنگ شروع ہوئی ہے تو ہمیں پتہ چلا. پھر ایک اور پیشنٹ آئیں, ان کا اتنا بڑا ٹیومر بریسٹ میں, اور میں نے کہا کہ آپ نے کبھی نہیں اس کو فیل کیا؟ کہتی ہیں جی یہ تو 5 سال سے مجھے گٹھلی فیل ہو رہی تھی, لیکن مجھے اتنی شرم آتی تھی. 5 سال سے ہوتی, لیکن میڈیکل پریکٹیشنر کے پاس نہیں گئی نہیں, کہ مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں اپنا بریسٹ ایگزامن کرواؤں. تو یہ شرم و حیا ہمارے ملک میں عورتوں میں بہت ہے. لیکن پلیز پلیز اس کو تو دین بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر وہاں کوئی فیمیل نہیں ہے سرجن اویلیبل, یا فیمیل گائنیکالوجسٹ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کینسر ہے کہ نہیں ہے, تو آپ میل کے پاس جا سکتے ہیں. اس کا کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی آپ یو آر انٹائٹل فار دیٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. وہاں کوئی بچہ ڈلیور کرنے کے لیے کوئی عورت نہیں ہے, ایک آدمی ڈاکٹر وہاں موجود ہے. بچہ ڈلیور کرنے کی اللہ نے اجازت دے دی ہے, کوئی اس کا گناہ نہیں ہے. تو یہ تو شرم و حیا بہت اچھی بات ہے, لیکن ایسی چیزوں میں شرم و حیا کو سائڈ پہ رکھ کے پہلے اپنی زندگی تو بچائیں. زندگی بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی میں نے بتایا کہ بریسٹ کینسر کی جو ایج ہے وہ کب سے شروع ہو رہی ہے, کب تک جو ہے, کیونکہ یہ ایج بریکٹ ہوتی ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو عورتیں فیڈ نہیں کراتی ان کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ بالکل سچ ہے. لیکٹیشن سیوز یو فرام کینسر آف دا بریسٹ. اور جو آپ نے بتایا کہ یہ ٹیسٹ کیسے کروانا ہے, آپ نے میموگرافی کب کروانی ہے, کس ایج میں میموگرافی ہوتی ہے اور کس ایج میں الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے؟ تو یہ 35 کی ایج کے بعد میموگرافی کروانی چاہیے, بلکہ کرنی چاہیے, اور ہوتی ہی وہ 35 کے بعد ہے, کیونکہ اس سے پہلے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی. تو اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی گٹھلی فیل ہو رہی ہے, یا آپ کو کوئی سس فیل ہو رہی ہے, یا آپ کے نپل میں سے بلڈ سٹین ڈسچارج ہے, کسی قسم کا بھی ڈسچارج ہے, تو اسی طرح سلائڈ پہ آپ خود ہی اسپریڈ کر لیں, اس پہ ہیئر اسپرے کر لیں اور لیب میں دے دیں جا کے, کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. اچھا, یہ آپ نے ویسے بہت زبردست طریقہ بتایا ہے. آپ اپنا پیپ سمیئر کیسے کر سکتے ہو, اور آپ اپنا بریسٹ کا بھی ایگزامینیشن کیسے کر سکتے ہیں, بریسٹ کا ایگزامینیشن کیجیے, ایون اس کا ٹیسٹ کیسے کرا سکتے ہیں. اگر کوئی 2-4 قطرے بلڈ سٹین نکل رہے ہیں, آپ ایک شیشے کی سلائڈ لے لیں کسی بھی لیب سے, ٹھیک ہے, وہ بازار میں سستی سی ملتی ہے, وہ اپنے نپل کے اوپر لگائیں اس کو, اور اسپریڈ کر لیں کسی چیز کے ساتھ, اور پھر ہیئر اسپرے کر کے وہ ایک آپ کا سمیئر بن جائے گا ٹو گیو اٹ ٹو دا لیب. ان کو کہیں جی اس کی سائٹولوجی کر دیں. تو وہ آپ کو بتا دیں گے, آپ کو یہ کم از کم سمجھ آ جائے گی کہ یہ کوئی خطرناک چیز تو نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب گٹھلی بغیر درد کے یا درد کے, آپ نے فوراً رپورٹ کرنی ہے. آپ کے بغل میں کوئی گٹھلی ہے, یا آپ کے نپل کے نیچے کوئی چیز ہے, یا ڈسچارج ہے, یا کچھ ہے, یہ چیزیں بہت دیر
کے بعد ڈیولپ ہوتی ہیں. یہ بہت جلدی ہمیں بتا دیتی ہیں کہ پلیز کچھ کر لو. اور بریسٹ کینسر اگر اسٹیج 1 میں ڈائگنوز ہو گیا ہے تو یہ ٹوٹلی کیوریبل ہے, 100% ٹوٹلی کیوریبل. اچھا, آپ نے یہ بتایا کہ ہر 7 میں سے ایک خاتون بریسٹ کینسر کا شکار ہے. اٹ از سو کامن, اتنی کامن ہو چکی ہوئی ہے. تو ہمارے پاس کیا وسائل ویسے ہیں, علاج ہے؟ ہر بندہ اتنی مہنگی فیسلٹیز, کیمو کی اتنا مہنگا علاج افورڈ کر سکتا ہے؟ بیٹے دیکھیں, بہت سے کینسر کے ہاسپٹلز جو اب آ گئے ہیں, لیکن ہمارا توجہ پریونشن کی طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ بچوں کو دودھ پلائیں. دودھ پلانا تو اب کسی کی عادت ہی نہیں رہی. رات کو اٹھنا پڑتا ہے اور آپ کو اپنی انرجیز بچے کو دینی پڑتی ہیں, سارا کچھ. تو دودھ پلانے والی مائیں پہلے سے ہی دیکھیں, اٹ آل ڈپینڈز آن دا سائیکی. اگر کوئی عورت سوچ رہی ہے کہ میں نے دودھ پلانا ہی پلانا ہے تو اس کا دودھ پروڈیوس ہوگا. اور اگر وہ کہہ رہی ہے اچھا کتنی مصیبت ہے یہ تو اس کا تو دودھ ہی نہیں آئے گا. یہ بات آپ نے بہت زبردست کی ہے. اکثر کہتے ہیں کہ نہیں آ رہا, دودھ نہیں آ رہا. گائنیکالوجسٹ بھی کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتی ہے کہ ایک دن میں نہیں آ سکتا, اٹ ٹیکس ٹائم اینڈ یو ہیو ٹو بی آپ کی اس ہیبٹ کو آپ نے برقرار رکھنا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کتنا ڈے پروسیس ہے, کتنے دن لگ جاتے ہیں اس چیز کے اندر؟ بیٹے کس چیز میں آپ کیا پوچھ رہی ہیں؟ بریسٹ فیڈنگ کے اندر جو خاتون جو ہے کہ شکایت کرتی نہیں آ رہا. دیکھیں, جسٹ بیفور ڈیلیوری, آخری مہینہ جو پریگنینسی کا ہوتا ہے, اس میں وائٹ وہ جو تھک سا فلوئڈ کلوسٹرم ہم اس کو کہتے ہیں, وہ اس وقت سے سیکریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو کچھ عورتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے جو انکلائنڈ ہوتی ہیں کہ یس وی آر گوئنگ ٹو فیڈ. اس کے بعد جو پہلا دن ہوتا ہے, آپ نے بچے کو پیدائش کے فوراً بعد بریسٹ کے ساتھ لگانا ہے. میرے سینٹر پہ جب میں ڈلیوریز اور سیزیرین کبھی کرتی ہوں تو بچے کو ابھی ہم سٹچنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک نرس نے بریسٹ کے ساتھ لگا دیا ہوتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, آکسیٹوسن سیکریٹ ہوتا ہے برین سے, وہ یوٹرس کو کنٹریکٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, نیچرل آکسیٹوسن پروڈیوس ہوتا ہے. وہ آکسیٹوسن جو ہے وہ جو ہے دودھ کے لیے بھی ضروری ہے, اور پرولیکٹن سیکریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جو پھر دودھ کی پروڈکشن. تو پہلے دن کا دودھ جس کو وچز ملک کہتے ہیں, جی اس کو ڈسکارڈ کر دیں اور دودھ آئے گا تو پلائیں, یہ بہت رانگ پریکٹس ہے. کلوسٹرم میں اس عورت نے ساری عمر جن انفیکشنز میں وہ جن میں سے گزری ہوتی ہے, اس کی اینٹی باڈیز اس کلوسٹرم میں ہوتی ہیں. وہ جب بچہ وہ کلوسٹرم پیتا ہے تو وہ جا کے ساری انٹسٹائن کو لائن کر دیتا ہے, وہ ریسیپٹرز کو بلاک کر دیتا ہے جس میں جراثیم نے جا کے چپکنا ہے. وہ کلوسٹرم جا کے ان سارے ریسیپٹرز کو بلاک کرتا ہے اور ان کو دست اور یہ جی آئی کی بیماریاں اور الٹیاں اور یہ سارا کچھ وہ بچے محفوظ ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں, ایک فیکٹری سے اگر آپ نے کوئی چیز بنوانی ہو, آپ اس کو ایک آرڈر پلیس کرتے ہیں. اب جب بچہ سکلنگ کرتا ہے نا تو برین کو آرڈر جاتا ہے کہ جی بچہ آ گیا ہے, دودھ چاہیے. وہ برین جو ہے وہ پرولیکٹن, آکسیٹوسن, وہ سارے سیکریٹ کرے گا, اور میموری گلینڈ کو, بریسٹ کو میسج آئے گا کہ یہ میں نے تو اب کام پہ لگ جانا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو خاتون جو ہیں ہماری وہ لیکٹیشن بند کرنے کے لیے انجیکشنز لگواتی ہیں یا میڈیسن کھاتی ہیں, اس کے سائڈ افیکٹس ہیں؟ ویری مچ سائڈ افیکٹس. جو یہ دوائیاں ہیں جو دودھ بند کرنے کی دوائیاں ہیں, اس سے رپورٹ ہوئی ہیں. میں نے آج تک جب ان کی لیکٹیشن کا ٹائم بھی گزر گیا, 1 سال دودھ پلا لیا اور وہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب اب ہمیں چاہیے, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ باڈی, امیزنگ باڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے. جب آپ کا بچہ سکلنگ نہیں کرے گا, آرڈر برین کو نہیں جائے گا, وہ تھوڑے دن میں پروڈکشن بند کر دے گا. وہ جو انگورجڈ بریسٹ ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں کہ ان میں سے دودھ مت نکالنا. اگر تم نکالتے جاؤ گے تو پروڈکشن ہوتی رہے گی. اس کو نکالنا نہیں ہے. صرف بروفن کی گولی 400 ملی گرام صبح دوپہر شام لیتی رہو پین کے لیے, اور پیناڈول لے لو, اور اس کے علاوہ ویٹ فار دا بریسٹ ٹو اچھا, اس کے بعد کلاٹس بھی بن جاتے ہیں. اکثر لوگ رپورٹ کرتے ہیں کلاٹس بن گئے ہیں, اور اکثر لوگ رپورٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ گلینڈ جو ہے وہ ہیوی ہو گیا ہے اور وہ کینسر کاز کرتا ہے. از اٹ ٹرو؟ جو کلاٹس بنے ہوتے ہیں وہ کلاٹس نہیں ہوتے, وہ لمف نوڈز جو ہوتے ہیں, لمف نوڈز آپ کے پھول جاتے ہیں. نہیں بیٹے, بریسٹ کے اندر سیکس ہوتے ہیں جن میں دودھ سٹور ہوا ہوتا ہے, وہ گٹھلیاں فیل ہو رہی تھیں. اگر بغل میں گٹھلیاں ہیں وہ گلینڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لمف نوڈز ہوتے ہیں. لیکن جو بریسٹ میں گٹھلیاں بنتی ہیں وہ تو دودھ کی پاکٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایک کنگھی لیں اور سائڈ سے اس کو کنگھی کریں.
تاکہ یہ گٹھلیاں جو ہیں یہ ڈیزالو ہوں اور یہ دودھ کا فلو جو ہے یہ شروع میں ہوتا ہے جب بچہ ابھی سکلنگ نہیں سیکھ رہا ہوتا تو ان کی گٹھلیاں بنتی ہیں گاڈ بریسٹ ہوتے ہیں بریسٹ میں ملک کی پروڈکشن بہت ہے اور فلو نہیں ہو رہا جب وہ سیکس خالی ہوں گے فلو ہوگا بچے کا انٹیک زیادہ بڑھے گا تو یہ گٹھلیاں خود بخود غائب ہو جائیں گی اب آپ کو مثال میں دیتی ہوں اپنی بیٹی کی شی از ڈاکٹر ان امریکہ لیکن اس نے اپنے بچے کو جب جاب پہ جاتی تھی تو وہ پمپ سے دودھ نکال کے باٹلز میں ڈال کے اپنی مدر ان لا کو دے جاتی تھی اور اس نے ٹوٹل بریسٹ فیڈ کرائے اپنے بچے اتنا بزی اسکیڈیول ہونے کے باوجود. دنیا میں لوگ جو ہیں obviously جو مدرز ہیں ان کی ڈیوٹی آسان نہیں ہوتی کہیں بھی آسان نہیں ہوتی. سو تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر سمینہ حق جو ہیں وہ IVF سینٹر بھی چلا رہی ہیں. شی از اے سینئر گائنیکالوجسٹ جن کا یہ کہنا تھا کہ HPV جو ویکسین ہے پلیز آپ اپنے گھروں میں جو ہے وہ لوگوں کو ویلکم کریں جو لگانے آ رہے ہیں. اسکولز اور انسٹیٹیوشنز میں یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے. یہ مہم کا آغاز جو ہے آج سے کر دیا گیا ہے اور آل اوور جو کنٹری ہے یہ جو ہے یہ پورا جو کیمپین ہے یہ چلائی جا رہی ہے. تو سروائکل کینسر جو ہے وہ پاکستان میں بہت کامن اور پاکستان تیسرے نمبر پہ آ گیا سروائکل کینسر کے حوالے سے. ہر سال 5000 لڑکیاں جو ہے رپورٹ کی جا رہی ہیں جن کو سروائکل کینسر ہے. تو ویورز جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں جو ڈیفیم کیا جا رہا ہے اس ویکسینیشن کے اوپر اور جو غلط قسم کی مس رپورٹ بھی کی جا رہا ہے کہ اس سے ڈیتھس ہو سکتی ہیں اس سے کنسیپشن میں پرابلم ہو سکتی ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نے بہت سے ڈاکٹرز اپنے پینل پہ ہم لے کر آئے ہیں اسپیشلی آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ پلیز ویلکم دس ویکسینیشن. اٹس جسٹ ناٹ اے ویکسینیشن اٹس اے لائف سیونگ ڈرگ فار یور گرل. سو ملیں گے اگلے پوڈ کاسٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ.